अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पस पर्दा के साथ हाज़िर ख़िदमत है। ईद के प्रोग्राम है, तो मैं स्पेशल प्रोग्राम ही करता हूँ। तो आपको पता है पुरानी रवायात है मेरी कि मैं ईद वाले दिनों में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे एंकर दोस्त हैं और जो एक मुकाम रखते हैं, तो उनके साथ अक्सर प्रोग्रामों में आपको पता है बैठना होता है। इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं मैं करता ईद के दिनों में। लेकिन ये ईद मैं कहूँ भी या ना कहूँ मैं कह भी नहीं सकता। ईद तो है, लेकिन हमारे ईरान के भाइयों को और ख़ास तौर पर ख़ामेनेई साहब की शहादत और उन बच्चियों का जितना कुछ ये ज़ुल्म और ज़्यादती हुई है, तो ईद तो है नहीं, पर है भी ईद। बहरहाल बोझिल दिल से आज याद कर रहा हूँ मैं। बहुत से लोगों ने जब मैंने सपोर्ट करा तो उन्होंने कहा कि यार तुम अहले तशी की सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान की कर रहा हूँ सपोर्ट। और अ, अमेरिका और इसराइल अगर वहाँ इन्वेड करने आए हैं, तो वो कोई शिया को इन्वेड करने नहीं आए, वो तो मुसलमान को इन्वेड करने आए हैं और वो अपना एजेंडा उसी तरह से लेकर चल रहे हैं। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारा छोटा भाई सलमान हैदर। आप शरारती बच्चा है वैसे, ये मैं इसको अक्सर ये कहता होता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बड़ी सलाहियत दी है, बहुत सलाहियत दी है इसको। इंटेलेक्चुअल है और बहुत सी गुफ्तगू प्यार की करता रहता है। सलमान हैदर मेरे साथ मौजूद हैं। 3 तरह के इश्यूज़ पे हम गुफ्तगू होगी। एक तो पहले लाज़मी बात है ईद, कहना भी, लेकिन ईद तो है, उस पे गुफ्तगू होगी। दूसरा टॉपिक हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे होगा और तीसरे सेगमेंट में हम बैठेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। सलमान, बोझ दिल के साथ आपसे गुफ्तगू करते हुए ईद मुबारक तो कहना है। बिल्कुल अज़हर भाई, ईद तो ईद है, लेकिन ज़ाहिर बात है, कुछ आपके अंदर की फ़ील होती है, वो फ़ील ही दरअसल ईद को ईद बनाती है। चाहे इसके कि हम सब ने रोज़े भी रखे, परवरदिगार इन इबादत को कबूल करे। लेकिन हमेशा से खुशी और गम अगर दोनों एक साथ हो ना, तो गम को हमेशा फ़ौक़ियत दी जाती है। मेरा हमेशा मानना ये है। और ईरान हमारा हमसाया ब्रदर मुल्क, उसका बहुत लॉस हुआ। खामनेई साहब का लॉस तो खैर एक बहुत है ही है। तो साथ साथ वो जो 160 बच्चियां, और अब तक ये तो 160 बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में थी ना, लेकिन अब तक तकरीबन 1400 अफराद शहीद हो चुके हैं, और एक गासिबाना कार्रवाई के नतीजे में। तो सादगी मुतलाशी है, इतने बेहिस नहीं हैं हम लोग, बेहिस लेकिन इतने भी नहीं है। तो लेकिन कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है। तो आपको, आपके सुनने वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। परवरदिगार, ख्वाहिश यही है, दुआ भी यही है कि अल्लाह ने आपको इस रमज़ान में प्यासों की प्यास को समझने की तौफीक अता दी हो, शाकरीन के शुक्र को समझने की तौफीक हो, साबरीन के सब्र को समझने की तौफीक हो। तो मेरी ये दुआ है। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। बहुत छोटे से मुख्तसर से टाइम में मुझे याद आ जाता है, आपका प्यार आपके वाले साहब से बहुत ज्यादा है। मैं अभी पीछे देख रहा था कि वो यादें आप साथ रखते हैं। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले आपने टोपी मुझे दिखाई, पीछे वो पुरानी, बिल्कुल। ये देखे ना, पीछे वो पुरानी सारी यादें वो लगी हैं। हाँ बिल्कुल, ये बाबा का रेडियो, बाबा का टेप, बाबा का टेलीफोन, बाबा का पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जिसके साथ रेडियो भी था। ऐसी बहुत सी चीजें। हाँ, एक और चीज भी दिखाता हूँ। बाबा पान खाते थे, उनका सरोता भी है मेरे पास। ये सरोता क्या याद बात है। है? ये चीजें मेरे साथ है उनकी। देखे ना सलमान, अब ये वाला जो दिन है ना, ये जो ईद वाला है, ईदेन, बिल्कुल। हमें तो बचपन से याद है। ये हम अपने वालिदैन के, हमें यही याद होता था कि हमारे नाज नखरे उठाना और वो प्यार और मोहब्बत। फिर वो सारा वो ऐसा एक दिन होता जिसका इंतजार हमें रहता था, साल इंतजार रहता था। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। छोटी छोटी ईद का अपनी जगह, बड़ी ईद का अपनी जगह। हमारे यहाँ तो एक तीसरी ईद भी बड़े प्यार से मनाई जाती थी, वो जश्न ईद मिलादुन नबी है। और वो बेशक हम बेशक। बहुत दिल के करीब रहते हुए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो बाबा के बगैर जो ईद है, यार ये बड़ी तकलीफ से ईद है।
بندہ کہیں نہ کہیں کسی جتنا مرضی، میں دیکھیں میں آج میں ماشاء اللہ میں 58 سال کا ہو گیا ہوں، تو لیکن آج بھی ڈر والد سے، والدہ آج یعنی بچوں کی طرح لگتے ہیں کہ کل کوئی پتہ نہیں جیسے ادھر سے سخت سی آواز آ جائے گی کہ یہ نہیں کیا، بہنوں کی طرف کوئی عید دینے نہیں گئے، کوئی مہمان آئے ہیں ان کے لیے خاطر تواضع نہیں کی. تو یہ تو آپ کے یہاں تو روایات ہیں یہ والی. ہاں جی بالکل بالکل ایسا ہی. اور کوشش وہی ہے کہ بابا کی اس لیگیسی کو رکھے. مجھے قطن وہ لوگ اتنے عمدہ نہیں لگتے، کہتے عید تو بچپن کی ہوتی تھی. ارے نہیں، آپ نے عید کو زندہ رکھنا ہے. آپ نے اپنے چھوٹوں کے لیے اتنا بلیسڈ اور اتنا زبردست ہو جانا ہے جس طرح آپ کے والدین تھے. تو تبھی تو مزہ ہے، تبھی تو مزہ ہے. اور میں عید کو کچھ لوگ سونے پہ توقف کر کے گزارا کر لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ابا ہمارے پاس ہیں جی، ہماری شکل میں، ہمارے بھائیوں کی شکل میں. تو ہر ایک کو ملنا ہے اور ان کی عیدیاں انہیں دینی ہے اور خود عیدیاں لینی بھی. میں خوش قسمت ہوں، میرے کئی بڑے ہیں. تو مجھے عیدیاں لینے کا بہت مزہ آتا ہے اور مجھے اس طرح لائن لگا کے عیدیاں دینے کا بھی بہت مزہ آتا ہے. تو ہر تو چیز تو اپنی جگہ پر. آج پھر کٹرا لگا لیں کچھ عیدی میں سے، ہمارے تک بھی حصہ آ جائے. بھائی جان صدقے آپ کہہ رہے ہیں تو میرے سے بڑے، مگر آپ کیا کریں، اب اس پوزیشن پہ آپ مانگ سکتے ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا. آپ تو پورے پورے گنڈے ہیں. آپ دیکھیں بھیج دے تو میں دیکھا سر جناب میں حاضر. تو جس طرح کہے کہ میں نہیں بھیج یہ تو دوں. دیکھو نا، یہ تو میرا آتے تھے رکھ، آپ کو پتا میرا کیسے رکھتے ہو یہ آپ کو پتا ہے. وہ تو پھر ہمارا تو پھر بڑے بڑوں سے واسطے اور تعلق رہتے کوئی ہیں، تو شک اس نہیں، لیے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اصل بھائی تھوڑا سا مجھے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا بھی تھوڑا فائدہ اٹھاؤں. آپ نے خیر بلایا تو مجھے میرا جی کہتا ہے میں آپ سے ذرا سوال کروں. اچھا بھائی، اب میں نا پچھلے دنوں سے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا. ابھی میں لوکل پالیٹکس پہ آتا ہوں، میں گریجولی اس کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کے اوپر جس طریقے سے یہ اٹیک ہوا، اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے سب سے زبردست اتحادی جو ہے نا وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں. وہ کہتا ہے ہمارا گریٹ الائی ہے سعودی عرب، قطر، کویت، یو اے ای، بحرین. اور سر مجھے یہ بتائیں اظہر بھائی، نیٹو وہ کہتا ہے تمہاری ایسی کی تیسی، نیٹو میں سے ایک ملک جو نہیں ہے وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اظہر بھائی یہ سورہ مائدہ تو سب نے پڑھی ہے نا. میں تو بڑے ٹھیک ہے میں تو پتا ہے، میں تو یہود النصارہ کے بارے میں پہلا آدمی تھا جو یہ بات کرتا تھا. بھائی میں نے جان، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے، مجھے تھوڑا یہ سمجھائے. میں اچھا بالکل چھوٹا لاغر مجذوب بنتا نہیں ہوں اور آپ مجھے نہیں نہیں بتائیں یہ نہیں کیا نہیں ہے. نہیں. اچھا دیکھیں، میں دیکھیں نا، میں نا 3 چیزوں کا بڑا قائل ہوں سلمان. میرا غزوہ ہند میرا ٹاپک ہے، اور میں اس بارے میں ڈاکٹر اسرار کو بڑا پیار سے محبت سے سنا کرتا تھا. اور آپ کو پتا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو رشیا کو توڑنے کے حوالے سخت مخالف تھا. کہ آج جو اب جیو پالیٹکس میں آپ نے دیکھا نا، اس کے پیچھے بھی امریکن ایجنڈا تھا نا. آج بھی ہم اگر دیکھا جائے تو ہم تو اپنا امریکن ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے نا ہمارا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سورہ مائدہ کو پڑھے تو یہود نصارہ تو دوست بھی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اور جو دوست رکھے گا وہ ان میں سے ہوگا. کمال کی بات ہے. اور میں یعنی مجھے نا یعنی میں برطانیہ ہو کے آیا، یورپ پھر کے آیا، بڑی دفعہ دل میں سوال ہوا کہ امریکہ کا ویزا بھی لگاؤں. یار میری ہمت ہی نہیں پڑتی سچی بتاؤں. اس کی وجوہات مین کیا. دیکھیں مجھے نا اگر عمران خان سے پیار ہے نا، اور بہت زیادہ پیار اگر ہے، تو 3 چیزیں ہیں. ایک تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے. آپ اسلامی فوبیا پہ جب بات کی، جب شروع کیا، تو مجھے وہ الفاظ بھی یاد ہے عمران خان کے، جب وہ باقاعدہ ہمارے مشرق وسطیٰ میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ تم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو، اور وہ حالات اور واقعات کے مطابق ہم نے دیکھ لیا. اور وہ اسرائیل کے بارے میں بڑا کلیئر تھا. یعنی آج ایبسولوٹ ناٹ کا نعرہ لگا گیا، جو مرضی آپ کہتے رہیں. اور وہ اگر آپ چیزوں کو سمجھے نا، اس چیز کو اب مثال کے طور پر غزوہ ہند کے کانسیپٹ کو سمجھیں آپ، تو غزوہ ہند کے کانسیپٹ میں کیا بات ہے. وہ یہی تو ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹیں گے. ذرا ایگزیکٹلی. غور تو کریں نا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کون ہے جو ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو توڑ کے. اور یہ دیکھیں پھر وہی بات ہوتی ہے وہ اپنے نا عمران خان کہا کرتا تھا، جو باغی لوگ ہیں نا، اور بڑا اسپیشلی نام لے کے ان کا، میں نام نہیں جان کے لینا چاہتا، کہ ہر دور کے اندر وہ لوگ موجود ہیں.
کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے. نہیں، اس کے اوپر ڈینائل کیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ چیک کریں، سارا عرب ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ایران کے خلاف. ارے بھائی، نقشہ تو کھول کے دیکھ لو یار. ایک میزائل کا ایک پٹاخہ نہیں چل سکتا ایران میں جب تک مسلم ممالک کی ایئر اسپیس استعمال نہ ہو. سرزمین استعمال نہ ہو. سرزمین اور ایئر اسپیس استعمال، میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بہت مزہ آئے گا نا. میں نے کہا ایران نے اپنی بہنوں کے گھروں کے اس حصے پر حملہ کیا ہے جہاں اس نے نامحرم بٹھائے ہوئے تھے. دیکھیں نا، ایکچولی بات تو یہی ہے نا جی، بات تو یہی ہے، ذرا غور تو کرے نا. اور بالکل میں چونکہ ڈاکٹر اسرار نے نا، میں 25 سال پہلے میں اس پہ بہت، انہوں نے خامنہ صاحب کا نام لے کر، ذرا غور سنیے گا، 40 سال سے مار کھا رہا ہے. مسلمان تو یہ ہوا نا یار، ایران ہوا مسلمان، ہم کس بات کے مسلمان ہیں یار؟ ذرا غور تو کریں. اور ہمارے ہاں یہاں وہ بڑے بڑے جو ہمیں اسلام کا درس دیتے ہیں، وہ میرا وہ شیعہ ہے. اور سوال شیعہ ہونا نہیں ہے، یعنی اگر امریکہ آ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ شیعہ ہونا کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مسلمان کی وجہ سے لڑائی لڑ رہا ہے. اور ہمیں اس میں ڈال دیا. اور میں 1 سال سے، میں دیکھیں چلے وہ یہاں شیعہ ایسے ہوتے ہیں نا تو ہم سب شیعہ ہیں، اس میں ایسی کون سی بات یہ ہے؟ بڑی نہیں، ذرا غور سمجھنا ہے. دیکھیے کون سی زمین ہے، کتنی بابرکت زمین ہے، حضرت امام حسین ہے، فلسفہ حسینیت. غور کریں نا، یعنی بالکل فلسفہ حسینیت آج بھی. اور ہم اگر دیکھا جائے، برا لگے گا کسی کو، ہم کوفی ہیں. اگر غور کریں اس بات کو تو ہم کوفی ہیں. ہم اگر دیکھا جائے پچھلے 3.5-4 سال سے ہم نے یزیدیت کا ساتھ دیا ہے. یعنی آج جو وہ حالات لے کر آئے کہ آپ کے یہاں اٹھ نہ سکے، کھڑا نہ ہو سکے، کیا کیا فلسطین کے بارے میں کو مزہ. یعنی اگر صرف عمران خان کو گرانا مقصود ہوتا سلمان، تو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے اہل تشیع حضرات جو احتجاج کے لیے نکلے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے ایک بھی مظاہرہ نہیں ہونے دیا. اور لیکن وہ باتیں پھر وہی ہیں، پھر باتیں وہی آتی ہیں کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا. اور آج دیکھیں، آج ہماری لاج رکھ لی، مسلم امہ کی لاج رکھ لی. اور دوسری طرف، اور پھر اب ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ حملہ کر رہا ہے وہ. بھئی وہ حملہ اگر کر رہا ہے تو کہاں کر رہا ہے؟ آپ یو اے پہ نہیں کر رہا، یا باقی جو کہاں کر رہا ہے کہ جہاں بالکل. بیس ہے، جہاں وہ وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ نہیں، ملکیت ہی جہاں ان کی انہیں کی ہے سرزمین استعمال ہو رہی ہے. سر، وہ ملکیت ہی انہیں کی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا لوگ واقعہ کربلا کے وقت سوچتے تھے کہ مسلمان کدھر تھے، آج پتہ چلا مسلمان کدھر ہیں. غور کریں، کمال ٹھیک ہے کر نا؟ دیا. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں اس ٹویٹ پہ نا بہت لوگوں کو بہت زیادہ گرمی بھی لگی. میں نے کہا اب دیکھ لو یار کیا ہے. اچھا، آپ بیسس کی بات کر رہے تھے. بیسس ہو گئی سر، سفارت خانے ہو گئے. یہ اگر یو اے کا ہے نا تو وہ یو اے کی ملکیت نہیں ہے، وہ امریکہ یس کی ملکیت ہے. اس کا یس جسٹیفیکیشن کیا کرتا ہوں؟ ویانا کنونشن ہے نا، ویانا اچھا، کنونشن. بھائی جان اللہ آپ کو زندگی رکھے، آپ نے ویانا کنونشن بتا دیا. بھائی مجھے یہ بتائیں، کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا، پاکستانیوں نے اندر سے مریض نے ان کو گولیاں ماری. یس ٹھیک ہے، کیوں؟ کیا کہہ کے ماری؟ کہ بھائی یہ امریکہ ہے، یس یس یہ کراچی نہیں ہے. تو بھائی پھر اگر یہ بات ہے نا تو پھر وہ امریکہ ہے جہاں حملہ ہو رہا ہے. یہ حقیقت ہے. بڑی لاجیکل بات ہے. آپ نے بالکل. عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر دی. میں کہہ رہا ہوں پھر بہت جسٹیفائی ہے نا سر. ابھی تو یہ 14 15 16 مان رہے ہیں سر، یہ بڑا آستہ آستہ مانیں گے. مجھے سر اس جنگ میں نا سب سے زیادہ مزہ جو آیا نا، دیکھیں قربانیاں ہوتی ہیں. یہ 1300-1400 شہادتیں ہو گئی، خامنہ صاحب کا لاس. سر کیا جملہ تھا اس بندے کا، اس ہائے نے ہائے کہا ہائے اس نے کہا جب یہ ٹھہر گیا کہ مجھے مرنا ہے ہائے تو ہائے کیوں نہ ہائے. شہید ہو جاؤں. کیا مجھے نا، جملہ. تم نے نا یہاں سلمان ایک بات یاد کرا دی. میں نا، اب تم نے بات ایک چھیڑ دی ہے. میں بس اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فیس بک بلاک کرائی تھی نا، جب ٹرا محمد کے نام سے توبہ نوز باللہ کارٹون آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی جب ہوئی نا، تو وہ نا، اور میں نے، آپ کو پتا ہے میں نے مارک زکربرگ کے خلاف پرچہ درج کرایا ہوا ہے. میں کمپلیننٹ ہوں اس کا. واہ. میں نے کرایا ہوا ہے اس کے خلاف 295C کا پرچہ میں نے کرایا ہوا ہے. میں کمپلین، وہ ایف آئی آر سیل کر لی. اور وہ مارک زکربرگ وہ کہہ رہا ہے، وہ پاکستانی لوئر، وہ میرا نام نہیں لیتا ہے میرا، وہ ذکر کرتا ہے کہ جس نے میرے کو مرڈر چارجز لگائے تھے، وہ ذکر کرتا ہے. میں نے یہ اعزاز ہے مجھے اس بات کو. کوئی شک نہیں، کوئی تو شک مجھے نہیں. وہ یاد ہے لفظ نا، وہ یہ تو ہماری والدہ نے سکھایا. اور یہ عمران خان میں کوالٹی ہے، یہ بتانا چلوں. جو یہ بات ہے آج کھڑا ہے نا عمران خان، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے ایک فون آتا ہے اور وہ آ کے پوچھتا ہے کہ
ان نمبر سے کہ اظہر صدیق بول رہا ہوں. میں کہ جی بول رہا ہوں. یار تو نے وہ مارک زکربرگ کے خلاف پرچہ درج کرا دیا ہے اور وہ تو ڈرتا نہیں ہے. میں کہا کس بات سے ڈرنا ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں کتنے طاقتور لوگ ہیں، وہ سی آئی کے لوگ ہیں، تمہیں غائب کر دیں گے، یہ ہو جائے گا. بڑا سناتا رہا مجھے. میں کہا اچھا 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 اچھا. تو میں کہا پھر کیا کروں؟ میں تمہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے. میں کہا کس لیے؟ تو پھر کہتا یار تم نے سمجھنا نہیں ہے. سخت زبان استعمال شروع کر دی اس نے. تو میں بس اتنا کہنا تھا. میں کہا فون نہیں بند کرنا اب تم نے، سنو میری بات. میں کاغذ پینسل پکڑو، یہ میری گاڑی ہے LH45016 3 ڈور پجارو ہوتی تھی، یہ میری بیوی کا نام ہے، یہ میرے بچوں کا نام ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں پورا. میں نے کہا نوٹ کرو یہ سارا کچھ. نوٹ کر لیا تم نے؟ اب ذرا سننا دھیان سے بات، جو بات ابھی کر رہے ہو. موت کا ایک وقت مقرر ہے، آنی ہے نا، آنی ہے نا. ذرا غور سے لفظ سنیے گا. اگر آقا کا نام بچانے میں موت آ جائے، میری کیا گزری بات نسلیں بھی سنور گئی، آنے والی نسلیں بھی سنور گئی. اور بے موت تو شک ہے، آنی ہے. یعنی اگر یہ اعزاز دیکھا نا، یہ خامنہ صاحب کو اعزاز ہے یار، یہ اعزاز ہے ان کو. کوئی یہ شک. موت تو ان کی آنی ہے، وہ تو آنی تھی، لیکن کس لیے آئی، کب آئی، کس وقت آئی، یہ میٹر کرتا ہے. یہ ہے زندہ قومیں جو یاد رکھتی ہیں. اور سر اور بات سادے الفاظ میں، خامنائی کون ہے؟ سادات ہے پورے شجرے کے ساتھ. ان سے اگر غور اور کریں نا، سر تو پیغمبر کا نواسا تو ہے ہی نا. لیکن ذرا غور کریں اس بات یار کو آپ اور غیرت دیکھیں کا عالم چیک کریں. دیکھیں اگر یہ چھوٹی سی بات ہے نا، حضرت امام حسین علیہ السلام کیا تھا کہنے کو، تو چھوٹی سی ایک وہ بیعت کی بات تھی نا. ہاں 10,000 علماء نے کیا کہہ دیا، کیا باتیں ہوئی. پھر ذرا دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس بے دردی سے کیا کیا، نیزے پہ کیا، یعنی وہ کیا تھا. اور آج بالکل. کا غور کریں اس باتوں کو آج لا کر، تو ہمیں سمجھ آئے گی بات کی. بات ہے وہ مینٹیلٹی کی، وہ ذہنیت کی. اس لیے رب پاک نے کہا، رب سورہ مائدہ آخر میں، رب ظالم لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا. یاد رکھیے گا. اور ظالموں کو معاف نہیں کرتا، یاد رکھنا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ، ایک تو کوفی ہونا، ایک تو کوفی ہونا، دوسرا فلسفہ، پر دوسرا سمجھنا کہ ظالم یعنی پھر یہود و نصارہ کو ساتھ دینے والا بھی جب رب نے حد مقرر کر دی تو بات ہی ختم ہوگی. اچھا آپ اب اس ساری جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں اس کانٹیکس کے حوالے سے. اس جہاد میں کامیابی اور نصرت اور فتح جو ہے وہ ایران کی ہے. اور اچھا دوسرا یہ بتاؤ مجھے، یہ تو ایک شعر آپ، سنا دوں ادھر آپ کو، ایک ہاں شعر سنا سنا دوں. سنا سنا سنا. 100 جوتوں سے کم رتبہ عالی نہیں ہوتا. آئے ہائے ہائے ہائے. 100 جوتوں سے کم رتبہ عالی نہیں ہوتا. ذلت وہ خزانہ ہے اس جنگ کے اختتام پہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے پاس خالی نہیں ہوتا. بات صحیح کی، سچ کہی ہے. اور دیکھیں ایک اور بڑی زبردست ایک بیچ میں کلاس آ گئی ہے ہمارے یہاں، جو جناب جا کے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ. بھائی جب سورہ معاہدہ تو پڑھ لو. میں نے ہاں کہیں کہا وہ بشر زیدی ہے ایک، وہ کہتا تھا میں نے اس کو سورہ معاہدہ لکھ دی، جواب دے دیا. اچھا ایک تو یہ میں تو بڑی وضاحت کا بتاتا چلوں. مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، ایران نے فتح اور نصرت حاصل کر لی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی، اور آپ اسے ایگری کرو گے کہ کل اگر ایران فتح کر لیا تو اگلی باری کس کی ہے؟ سر میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں یہ تو ایران پاکستان کی جنگ لڑا ہے. یس. غور میں کریں اس تو بات، ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں پاکستان کی وال ہے. ذرا غور کریں نا اس بات کے اوپر. اور وہ اپنا انڈیا میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اکھنڈ بھارت کا نام لے رہے ہیں اسی لیے. یعنی وہ ہمیں شرم بھی دلوا رہے ہیں، ہمیں شرم بھی دلوا رہے ہیں، مسلمانوں کو شرم دلوا رہے ہیں، اور ساتھ وہ فتح وہ اپنے شانیہ کیا بجا رہی ہیں. حالانکہ اس کا نیست و نابود ہونا ہے ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. انشاءاللہ. اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کیا ہو رہے آ رہا ہے اس وقت؟ سر میں یہ بتا دوں کہ جتنا اس وقت قطن جذباتی ہو کے نہیں، قطن میں اتنا انٹو انہوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں ان چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہوں جو شاید آپ کو بہت دیر لگے گی. میں باقاعدہ طور پر ایران میں بھی، سعودی عرب میں بھی، اور کچھ ایسے ممالک میں بھی جن کا نام میں ادھر نہیں لے سکتا، ایسے دوست بیٹھے ہیں جو سب چیزیں ہمیں بتا بھی رہے ہیں. ریئل ٹائم فوٹیج بھی میرے پاس آتی ہے. سر یہ میں آپ کو بتا دوں جتنی، یہ تو آپ نے کہا نا اگر فتح کر لے، یہ اگر والی چیز ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے، میری نا بہت عرصہ پہلے نا ملاقات بھی ہوئی تھی خامنہ ای صاحب سے.
اچھا اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے، میں نے کہا کہ آپ کی اتنی 11 سال جنگ رہی آپ کی عراق کے ساتھ، اس کے بعد امریکہ نے آپ کے اوپر اتنی پابندیاں بھی لگائیں، پھر بھی آپ لوگ اتنے سلجھے ہوئے، ڈسپلن اور اپنی ان تمام چیزوں میں، میں بہت ہیپی تھا ان کے ماحول کے اندر رہ کے نا. میں 8-10 دن کے لیے تو میں گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ پاکستان کا یہ مقدر کب ہوگا؟ ہمارے پاس تو وہ تمام ہائے پابندیاں ہائے بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ تمام پابندیاں بھی نہیں ہے، ہائے ہائے ہم ہائے۔ اتنے سیولائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہیں بڑے پیار سے جواب دیا. انہیں کہا ہماری ہسٹری 6,000 سال پرانی ہے، ہو 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 ہو۔ اور آپ کو بھی 68 سال ہو، اس وقت اوئے 68 ہوئے ایئرز ہوئے تھے ہوئے پاکستان کو ہوئے۔ پہلے. اور یہ حقیقت ہے، انہوں نے حقیقت کہا ہے، اگر تھوڑا اٹھا کر تحمل کرو، دیکھیں۔ انہوں نے کہا تھوڑا تحمل کرو، ہائے ہائے ہائے۔ تحمل کرو میرے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، یہ وہ قوم ہی نہیں ہے. میں نے لوگوں کے ساتھ پردیس بھی کاٹا ہوا ہے، میں نے ان کے ساتھ بہت عرصہ اچھا، ان کے مجھے ساتھ یہ گزارا ساتھ بھی. ساتھ یہ دین میں رکھو، اب میں تو ایران نہیں جانا ہوا میرا، لیکن دوست احباب بڑا بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ جو ہے نا دیہی علاقوں میں کمال کی ہے۔ وہ سر ٹوٹل، بھائی ٹوٹل، مجھے ادھر کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آیا سر. سر کوئی یوں کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی یوں. مجھے تو اتنا ادھر تو باہر نکال دیتے نا پکڑ کے. تو سر مجھے تو سب سے زیادہ مزہ یہ آتا، میں ہر جگہ پہ نا کبھی یوں کر لیتا تھا، کبھی یوں کر لیتا تھا، کبھی یوں. میں کہا کوئی تو روک لوے. نو سر. اور سر میرا چیلنج ہوتا تھا، میرا جو دوست وہ ہمارے ساتھ گئے تھے، ساتھی حضرات ہی تھے، میرا چیلنج ہوتا تھا کہ یار ایک سگریٹ کا فلٹر تو ڈھونڈ کے دکھاؤ سڑک پہ اچھا، کھڑا ہو. میرا اتنا بڑا چیلنج تھا میرا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور سر ہم اس بندے کو کھانا دیتے تھے کہ چلو آج نا تم جو جیتے گا نا وہ کھانا کھلائے گا. کیا صحیح، اور ہو گیا؟ ملا نہیں۔ ہر کیوں نہ ہر چیز پیور، ہر اچھا، چیز پیور سر. ملاوٹ صحیح معنوں میں سر جسے کہتے ہیں نا، ملاوٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادھر کا شہد، ادھر کی کریم، ادھر کا دودھ، ادھر کے پنیر. سر میں کہہ رہا ہوں کہ کمال ہی ہے. یعنی میں ان لوگوں کو نا میں ایز اے قوم نا بڑا مانتا ہوں سر. ایسا لیکن قوم ثبوت ہے۔ ان کو کوئی نہیں رہا. سر آپ چیک کریں وہ میزائل وغیرہ پچھلے دن فوٹیج چل رہی تھی سر، وہ سر، وہ باہر نکل کے آ گیا۔ وہ سر کوٹ میں بچے، یعنی وہ کیری کوٹ میں بچے نہیں کہ کمال ہے۔ گھومنے. وہ سر وہ تو مرگ بر اسرائیل اور امریکہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ادھر میزائل گر رہے ہیں. سر میں نے کہا کیا؟ اور ادھر اسرائیل میں سر 13 لاکھ بندہ بنکر کے اندر ہے، آپ بنکر کے غور کرے ذرا۔ ادھر ہی سو رہا ہے، ادھر ہی ہگ رہا ہے، ادھر ہی سب کچھ کر رہا ہے. اس کی پتلی حالت ہے. سر کدھر سے لائیں گے سر؟ نعرہ تکبیر کہاں سے لائیں گے؟ نعرہ رسالت کہاں سے لائیں گے؟ نعرہ سوال ہی حیدری کہاں سے لائیں گے سر؟ سوال یہ تو نشے ہی بڑے ہیں سوال ہی پیدا نہیں۔ سر. اور یہ بڑی تو مزیدار بات ہے نا، بڑی مزیدار بات ہے، اور یہ دیکھیں نا وہ یہ وہی اعتقاد ہے میرا نا. سلمان عمران خان، میں آپ کو پتا سیاسی جماعت میں نے کوئی جوائن نہیں کی، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. اور میرا بھی ایمان، میری والدہ نے بھی ایسے کہا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جو رزق مقدر میں لکھا ہے وہ ملنا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. اور جو گولی میرے لیے وہ میرے لیے ہے. اب غور کریں اس، یعنی انہوں نے لڑائی تو لڑی، عمران خان کا یہ سمجھا تھا بیٹھ جائے. اور تمہیں پتہ ہی نہیں، یعنی مجھے پہلے دن سے میں بات کہتا تھا، میں کیا اس کے 2 دن جیل میں مشکل ہیں. جب اٹک جیل میں تھا 2 دن، میں نے کہا مشکل ہے، اس کے بعد وہ اس سسٹم کے ساتھ رج بس جائے گا. تم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ تم اس کو حضرت توڑ بھائی لو گے. آپ بھی نا چھوٹے موٹے نہیں، ایک بہت بڑے عمران خان بن چکے. میں بتا دوں، اگر میں اصغر صدیق صاحب کو ون لائنر بولوں نا تو اس کا نام ہے ایک ضدی جٹ، اور کچھ نہیں. یار بھائی آپ بڑے لوگوں کی انسپریشن ہے، آپ یقین جانیں. نہیں میں وہ کمال ہے آپ. نہیں، دیکھیں سلمان، وجہ کیا ہے؟ میں دیکھیں بتاؤں، 80% کام میں مفت کرتا ہوں، احسان نہیں ہے. میرے رب نے جو میرا رزق دینا ہے وہ 20% میں دے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور میں جب میں لڑائی لڑتا ہوں تو طاقتور آدمی کے سامنے بھی کھڑا ہو، وہ میرے رب جب میری عزت دے دے، مطلب تم کون ہوتے ہو جو تم مجھے گرا دو گے؟ تمہاری جرت ہی نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. مجھے لفظ یاد ہے، میں قرآن آیت ہے نا، رب پاک ایک بڑی خاص عنایت ہے، اور ہمارے بزرگ بڑی بات کہتے تھے، میرے بندے، رب اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. میں وہ قرآن آیت ابھی آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا مانتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا، ذرا غور کریں کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آیات اور احادیث، آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ حدیث میں ہے کیا ہونا ہے.
حضرت امام مہدی کے ظہور سے لے کر دجال کے آنے سے لے کر اپنا عرب میں دیکھیں یعنی پوجا ہو گئی. آج دیکھیں یو اے کے اندر مندر بن چکا ہوا ہے, بلند و بالا عمارتیں ہوں گی, ریگستان میں ہریالی ہوگی. ذرا غور کریں اس باتوں کو. ابھی آنے والے دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سعودیہ کے تین جو شاہی خاندان سے ان کی لڑائی ہونی ہے دولت کے اوپر. یہ بھی وقت آئے گا سارا. اور مدینہ شریف یعنی وہ سارا, اور یہ عرب وغیرہ سارا فتح کرنا ہے اس نے. یعنی یہ دیکھیں آج تو ہم اپنی جگہ بات کر رہے ہیں, میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو کل کی حالات ہونے ہیں. پھر خراسان سے افغانستان سے نکلنا لوگوں نے, یہاں سے پاکستان سے لوگوں نے جانا ہے, تبھی تو مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آنے کا. آقا دو جہاں حضور نبی کریم, یعنی یہ چیزوں کو ذرا سمجھنا. تو یہ میں جو بتانا چاہتا ہوں نا, اب آپ نے یہاں تو دے دی, اب میں آنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی پالیٹکس کی طرف, کہ عمران خان کو دین پہ, یعنی مجھے حضرت داد صاحب کی کشف المجوب کی ایک بات بڑی یاد ہے زبردست. فرنگیوں سا لباس پہن مگر مرد راہ پر. یعنی میں اگر میری داڑھی نہیں ہے پر میری داڑھی ہے بھائی, جو مرضی آپ کہہ دوں. عمران خان نے اگر داڑھی نہیں رکھی لیکن داڑھی ہے, اس کا ایمان اور اعتقاد اتنا زیادہ پختہ ہے ان چیزوں کے اوپر کہ آپ دیکھیں نہیں توڑ سکے پاکستانی تاریخ میں. اور میں کئی دفعہ یہ ذکر کرتا رہتا ہوں, اور میں ایک چھوٹی سی چیز کیا کہ آخر میں آپ کی طرف یہ ساری بات کو رکھتا ہوں. میں سائنٹیفکلی کچھ چیزوں کو دیکھتا ہوں آج تک. ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کے دور میں اگر آپ غور کریں, 18 مہینے 22 مہینے 24 مہینے حکومت آتی تھی, گلا کاٹتا تھا 52B کے ساتھ. اگر عدالتوں نے بحال بھی کیا, انہوں نے تیا پانچا کر دیا. انہوں نے کیا, سیاسی جماعتوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑا کے باہر جاتے ہیں. انگلینڈ بیٹھے وہ مساق جمہوریت کیا, کیسا مساق جمہوریت کیا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں, چارٹر آف ڈکیتی کیا. کہ انہوں نے کوئی بھی وزیر اعظم ہو وہ 5 سال پورے نہیں کر سکا. یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, عمران خان. اور میں جو اس کو ٹینیور دیکھ رہا ہوں نا سارے کا, وہ میں 4 مہینے یعنی 5 سال نہیں پورے کرنے اس سے پہلے. اب یہ ٹائم جو ہے نا, یہ والا یہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. یعنی تقریباً کو 1.5 پونے 2 سال پرانے, اور اب کا ٹائم لانے تو 4 سال کی ٹائم لائن گزر چکی ہے. اور شہباز شریف وہ ایک ملازم کی طرح سے جو ڈیوٹیاں تھیں وہ ڈیوٹیاں پوری کر دی ہیں, تو بہترین سروینٹ ثابت ہو کے وہ جتنے کام کر رہے تھے. یہ ایران والے معاملہ جو آج کل میں چلے 10 دن 15 دن جتنا بھی ٹائم لے گا, اس کے بعد میں تو عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں, کیس بھی ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں. الٹیمیٹلی اس نے جو وقت گزارنا تھا نا اپنا, وہ گزار لیا. اب یہ مجبوری ہے آپ کے اس سسٹم کی, مجبوری ہے کہ سسٹم نے واپس لانا ہے. میں نے اپنا نقطہ نظر بتایا آپ کو. اب آپ پاکستانی پالیٹکس میں کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ اچھا بھائی, مجھے ہمیشہ سے میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ عمران صاحب تو آؤٹ آف دی کانٹیسٹ ہے نا, بٹ آؤٹ آف باکس ایک انسان ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. لیکن ایک لیگیسی ہے پاکستان کی پالیٹکس کی, کہ اس میں جو میڈیکل گراؤنڈ ہے نا, وہ بڑا بیٹر کیا ہے. ٹھیک ہے, زرداری صاحب کے للے تللے ہم نے دیکھ لیے, تو کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سا جیل کاٹی ہے, مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے. اس طرح میاں صاحب کی بیماریاں ریلیف, شہباز شریف صاحب کی کمر درد کی وجہ سے تو وزیر اعظم بن گئے تھے, جہاں کہیں اور رہے تھے. تو یہ ایک نا بڑا میٹر کرتا ہے, یہ چیزیں بڑی بڑی میٹر کرتی ہے پاکستان کی سیاست میں نا. تو عمران خان صاحب, میں ہمیشہ سے میرا ایک ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے قید میں نہیں رکھا, یہ نہ بات صحیح, عمران خان صاحب کو کوئی قید میں رکھ سکتا ہے. صحیح اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سب سے آزاد آدمی ہے تو عمران خان ہے. ہے, یہ بات صحیح ہے, اور بالکل صحیح. وہ اور وہ اس وقت تک اڈیالہ جیل میں بند ہے جب تک اس کا دل کرے. صحیح, وہ بالکل کہتے صحیح. ہیں اس کی ایک دو چھوٹی نکی جی ہائیں ریکوائرڈ ہیں. بس وہ آپ نکی جی ہاں جڑی نا, نکی جی ہاں لبھی نہیں جی بھائی, وہ بڑے عرصے تک کوشش ہو رہی ہے. سر, وہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس نکی جی ہاں میں عمران خان صاحب نا اب زندگی کے اس پیرائے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ بھی اللہ کسی کسی کو عنایت کرتا ہے. جس طرح فیض الکوثروں کا تھا, نیلسن منڈیلا کو تھا, اب انہیں اپنی زندگیوں کی فکر ختم ہو گئی تھی. انہیں اب یہ فکر لگی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا نام کیا ہوگا. سر, یہ بڑا نیکسٹ لیول ہوتا ہے کہ میں اب چلا جاؤں گا تو تب دنیا مجھے کیسے یاد کی. عمران خان صاحب اس فیس پہ آ چکے ہوئے, تو اس کے لیے تھوڑا سا, میں کوئی سٹیپ بیک کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں سسٹم ہے, یہ سب چیزیں میں اس کی پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ سے اس کی مثال دے سکتا ہوں, فتح مکہ سے دے سکتا ہوں. نہیں پیور ایک منٹ پالیٹکس ایک سے. منٹ ایک منٹ ایک منٹ سلمان, تو نے یہ تو نے میرا جو دل کے قریب ہارٹ رکھتا ہے نا, تو نے وہ معاملہ جی چھیڑ دیا مجھے.
ٹھیک ہے. دیکھیے میں دیکھیں نا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری عمران خان صاحب اس کانٹیکس کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈبیٹ ہوئی تھی. دیکھیے صلح حدیبیہ جو ہے نا، صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ ہے، وہ ٹھیک ہے. مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. جو میں بات ٹھیک کہنا ہے. چاہ رہا ہوں، عمران خان کی کلیئرٹی ہے کہ آپ مشرکین کے ساتھ، تو مثال کے طور پر ابھی ایران کی آپس میں کوئی بات گفتگو ہوتی ہے تو وہ تو صلح حدیبیہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کے ساتھ صلح حدیبیہ نہیں ہے. یہی فرق بتانا ہے آپ کو. سلمان دیکھیں، میں آپ کی اس بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ کی اس بات کو میں اسے اتفاق نہیں کرتا. اس پہ میری بڑی تحقیق ہے اور میں بڑی باریکی سے کچھ چیزوں کو دیکھا ہے. دیکھیں صلح حدیبیہ جو ہے نا، وہ بیسیکلی مشرکین کے ساتھ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. مسلمان کے ساتھ یہ والی کانسیپٹ کی بات ہے نا، میں اس فلسفی سے اتفاق نہیں کرتا، اور نہ کوئی ماضی میں ایسی کوئی چیز ملی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جنگ و جدل اور بہت سی لڑائیاں خلفۂ راشدین کے دور سے لے کر بعد میں ہم نے دیکھا، اور سارے معاملات کو ہم سارا کچھ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے مثال بتا دیتا ہوں. آپ کو فلسفہ حسینیت اگر دیکھ لیا، حضرت امام حسین علیہ السلام، تو یہاں بھی تو کوئی صلح ہو سکتی تھی نا. یہاں بھی تو اگر ایسی کوئی بات ہونی تھی ہو سکتی تھی نا. نہیں، یہاں اصولوں میں، یعنی اپنا یہاں بیٹھ کر جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہی ہیں. اور میں جو سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنا مشکل کا وقت جتنا بھی ہے وہ گزار لیا ہے. اور لوگوں کا کچھ کہنا ہے کہ نہیں تھوڑا اصل میں بہت تو. میں آپ کو کٹ کروں، قطن بحث برائے بحث میں نہیں پڑ رہا نا. آپ نے صحیح کہا، صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ تھی، فتح مکہ مشرکین کے ساتھ تھی. میں اس میں نا اس صلح کا جو پولیٹیکل پارٹ تھا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی مصلحت یہ ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزاری جائے. ابھی مصلحت ہے کہ اس وقت یہ گزارا جائے. تو مصلحت میں نے اس کو سننا سے نکالا نا بیسکلی، کہ یہ کیا پیوریفائڈ سیاست تھی وہ. اور اس نے آج جتنے بھی کلمہ کو مسلمان ہیں، وہ ان دو بڑے اہم ترین سٹیپس ہیں سر، جو یہ فتح مکہ کے وقت کے، اور یہ بہت بڑا میٹر کیا ہے اس نے. تو میں بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا بھی ہے نا، ان کو اس چیز کا بھی تو احساس ہوگا یا ہونا چاہیے، یا ان کو بتایا جائے. کیونکہ اتنی لمبی ملاقات ہی نہیں ہوتی کسی کی کہ ان کو بھی بات کرا سکے. تو خیر 3-4 مہینے سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی کہ بتائیں کہ باہر کیا چل رہا ہے. آپ کی ضرورت ہے، آپ کا باہر ہونا ضروری ہے. اور پھر جب باہر ہوں تو پھر سب کچھ کیا جائے، وہ جذباتیت کے ساتھ اندر رکھ کے نہیں. خان صاحب کو بھی تھوڑا سا کوئی سمجھانے والا تو ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بتانے والا تو ہو، نہیں کہ اصل پکچر تو ڈرائیو نہیں کر کے دینے والا ہو. یہ کہہ رہا ہوں بیسکلی. نہیں، دیکھیے آپ جو بات کریں نا، میں یہی تو فرق ہے عمران خان اور باقی لیڈرشپ میں. یہی تو فرق ہے کہ وہ آپ کا پاکستان آگے نہیں جا سکا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آج آپ ایک ہمت کر کے اور نکی جی ہاں کے چکر کے، یا آپ چلیں، آپ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. آپ نے ایک جنگ لڑی، تھوڑا سا لڑی، اور پھر آپ کمپرومائز ہو گئے، اور پھر آپ دوبارہ وہیں سے شروع کر دیں. عمران خان صاحب اس کو بڑی باریک بینی سے سمجھتے ہیں. اور وہ دیکھیں نا، اگر انہوں نے یہ نکی جی ہاں ہی کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے کر چکے ہوتے. میں وہ نہیں کہہ رہا، پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو بہت سے حلقوں میں یہ بیٹھے بات ہو رہی تھی کہ وہ باقاعدہ جو کچھ عمران خان صاحب بات کر رہی ہوتے ہیں وہ سارا کچھ سنا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو مجھے یعنی کسی کے حوالے سے آیا کہ یار آپ عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. میں نے کہا کیا سمجھانا چاہیے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ان کے ساتھ کہ مجھے کیا سمجھانا چاہیے. میں نے بھی یہ ساری بات ہوئی نا، میں نے کہا مجھے کنونس کر لیں. میرے سے بڑی لمبی سیشن ہوئے، ڈیٹیلیں باتیں بھی ہوئی. میں نے کہا مجھے سمجھا دیں کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی آپ پہلے تو بیٹھ کے طے کریں نا. اگر تو عمران خان نے کہیں غلطی کی ہے، کوئی بلنڈر کی ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں بھی آپ نے یہ بلنڈر کی ہے. آپ نے 3.5-4 سال میں نا، اگر یہ ہمارے لوگ کسی لائق ہوتے تو وہ بڑا آسان طریقہ تھا نا. تو عمران خان کے مت توڑنی تھی نا، تو کوئی ریلیف دے دیتے نا، کوئی آپ مہنگائی ختم کر دیتے، پیٹرولیم کی قیمتیں لے آتے بہتر، نہیں، کچھ نہیں کر سکے. اکانومی بہتر کر دیتے کچھ بہت نہیں سے. کر سکتے. یعنی دیکھیں نا، اگر یہ کر لیتے تو پھر تو تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کی مت کو توڑ دیا. لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں کرنے کو. اب وہ یہاں تک جو میں سمجھ رہا ہوں نا، اب آپ آخر کلوزنگ بات آپ کریں گے، میں جو سمجھ رہا ہوں نا، عمران خان ہے وہ ایک مجبوری ہے. یعنی اب جو مرضی کہہ دیں، اگر چلیں یوں لے لیں، دو حصے لے لیں. اگر چلیں فرض کریں ایران کی وار اگر پرولونگ کرتی ہے، اور یہاں کوئی بندہ اگر ایک چاہیے کہ جو بیٹھ کر ان کو بتا سکے، ان کو ڈرا سکے، وہ یہاں آپ کی تو کوئی قیادت ہی نہیں ہے. آپ کی سیاسی مذہبی جماعتیں بیٹھ چکی ہوئی ہیں، سیاسی جماعتیں بیٹھ چکی ہیں. تو ان کو للکارنے والا ایک آدمی چاہیے، اور وہ للکارنے والا آدمی عمران خان ہوگا جو آ کر کہے گا نہیں بھائی،
نہیں. اور پھر یہ کیا ہوگا ان کے لیے, حکومت پاکستان کے لیے, ان لوگوں کے لیے, نہیں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہم کسی جگہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, ہم کسی جگہ اسرائیل کو اپنا امپورٹنس نہیں دے سکتے, ہم یہود و نصارہ کا ساتھ دینا ہمارے لیے یہ مسائل ہوں گے. میں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں. پھر میں واقعی بھی ایکشن اینڈ ریئیکشن اور اکول اپوزٹ ان ڈائریکشن, نیوٹن تھرڈ لا جو ہے وہ الاسٹی اتنا کام کھینچ لیا, مزید نہیں کھینچا جا سکتا, اسے واپس اپنی جگہوں پہ آنا ہے. یہ میرا ایک نقطہ ہے اور میری بھائی تحقیق بھی, اور اس میں میں نے قائم بھی رہنا ہے. یہی جملہ پاکستان کی جو اب اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا, یہی جملہ میں عمران صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ریئلائزیشن فیکٹر نہیں میں کہہ رہا, کچھ ایسی ملاقاتیں طویل ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے, چاہے محمود خان اچکزئی صاحب کی شکل میں ہو, چاہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی شکل میں ہو, آپ کی شکل میں ہو. بتائیں کہ پکچر کیا ہے, بتائیں پکچر کیا ہے. محتاط ہونا یہ کوورڈ ہونے کی یا ڈرپوک ہونے کی نشانی نہیں ہے. مصلحت کا بھی ایک حکم ہے کہ آپ کو وہ کرنا ہے. تو یعنی تھوڑا سا سسٹم میں رہ کے باہر آ کے, سر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, سر وہ ڈی این اے میں صلاحیت ہو گیا بھائی بیانیہ, اس لیکن کو کہاں سے نکالیں گے آپ؟ دیکھیں اچھا سلمان, عید کا دن یہی آپ نے خوشخبری دے دی ہے نا, بس آ رہے خان صاحب بات, تو بس میں اسی پہ خوش ہوں سر, اور کیا چاہیے. چلے میں آخری بات کر دوں. آپ جی پلیز. دیکھیں, آپ کو ماضی میں اگر چیزیں یاد ہوں, جب ریکنسیلیشن ہوتی رہی تھی, وہ گردن پہ پستول رکھ کے نہیں ہوتی تھی. ریکنسلیشن کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا. مثال کا یعنی نواز شریف سے باہر ملاقاتیں شروع ہوئیں, ان کو جیل سے باہر نکالا گیا, جیل میں رکھ کے کمپرومائز بتا دیں کوئی ہوئے ہوں, اگر آپ بتا دیں, آپ کے نالج میں اگر ہو. یعنی طریقہ کار بھی یہی ہے نا. اور وجہ کیا ہے کہ جیل میں اگر وہ ملنے بھی جاتا ہے, یعنی میری 1.5 گھنٹے کی آخری ملاقات 19 ستمبر 2024 کی ہے. آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 1.5 گھنٹے کی میری ملاقات, میں سارا کچھ بتایا تھا. اور میں نے کہا, خان صاحب کو کہا تھا, میں کہ یہ غلطی ہے, یہ ایسا ہے, بڑی سخت بات ہے, اور بڑے تحمل سے سنی. بشرا بی بی صاحبہ بھی ساتھ تھی, اور ڈائریکشن ہوئی کہ ہر ہفتے اظہر صدیق تم لے آیا کرنا ہے. اور آپ امیجن کر لیں, جب بھی جاتے تھے دوست احباب تو عمران خان صاحب کہتے تھے اظہر کو بلاؤ, اظہر سے ملاؤ. مجھے تو یہ بیرسٹر گوہر نے بتایا, انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جناب تو اظہر تجھے خان صاحب بہت یاد کرتے ہیں, بہت یاد کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا نہیں. وجہ کیا ہے کہ میں بھی سسٹم کے سامنے رکھتا ہوں, میں بھی اسٹیٹ سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ان چیزوں کو, یہ حقیقت ہے, ایسا ہے. وہ خان صاحب بھی باتوں کو سمجھ چکے ہیں. اگر یہ آپ نے حالات ایسے بنانے تھے تو اس کا طریقہ کار یہ تھا نا. آپ اگر مثال کے طور پر یہی لے لیں, آپ یہی ہاسپٹل والے معاملے میں اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. شفٹ کر دیتے, وہاں بیٹھ کے سافٹ کارنر ہوتا, وہاں بیٹھ کے بات ہوتی, کوئی فرض کریں چلے میں چلا جاتا یا باقی لوگ بڑی لیڈرشپ چلی جاتی, وہاں جا کر بیٹھ کر بات کرتی. آپ نے ایسا موقع نہیں دیا. آپ تو دیوار کے ساتھ لگا کے آپ کہہ رہے سر ہیں خان کہ صاحب کا نہیں اندر بھائی. ہے نا, خان صاحب کا ہاں, اندر ہے نا, موجودہ گورنمنٹ کی انشورنس ہے سر, یہ بھی تو مانے نا. کیا وہ کیا دیکھیے, بات کر رہے ہیں. وہ لائف ختم ہو گئی ہے سلمان. وہ اگر میں کیلکولیٹڈ بات کروں تو وہ 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, وہ ان کی ٹھیک ہے, لائف ختم ہو چکی, اور وہ ڈلیور بھی کچھ نہیں کر سکے, حالات انشاءاللہ. نہیں کر سکے. یہ تو اب آگے دیکھیں نا, وہ لائف لائن اپنی جگہ ہے. یہ تو دیکھیں نا, اب جب مثال کے طور پر نواز شریف کو عمران خان کی یہ گورنمنٹ آئی تھی 2018 اپنا اگست کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ 4 مہینے بعد ہی وہ اپنا خواجہ آصف نے خود کہہ دیا جنرل باجوہ سے ملاقاتیں, جب جنرل فیاض حمید سے ملاقاتیں. اور نومبر 2019 میں تقریباً کچھ 1.25 سال کے بعد وہی نواز شریف تھا, اس کو وہی سسٹم نکال کر باہر لے گیا. عمران خان بھی بے بس رہا. یعنی اگر دیکھیں نا, عمران خان اگر روکنا چاہتا تو اس وقت روک سکتا تھا نا, اگر روکنا, لیکن وہ سسٹم ہی ایسا بنایا کہ پلیٹ میں رکھ کے دیا, ابھی مر جائے گا, پلیٹ نہ نیچے, جس طرح بھی سسٹم ہوا, آپ کے اپنے بندے جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ چل جائے. تو اگر جب وہ چلانا ہو نا, جب انہوں نے ٹھیک ہے, چلانا ہو تو وہ چلاتے, تو حالات ایسے ہو سکتے تھے. انشاءاللہ ذرا بقرعید تک آ جائیں گے نا, بس آپ نے کہہ دیا, بس امید امید نہ امید. بقرا عید کی بات میں کہا, میں جون کی بات کر رہا ہوں, بقرا عید تو بہت دور ہے. بقرا اچھا, عید عمران خان صاحب جو ہے نا وہ گھر میں گزاریں گے. میں تو جون تک دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ باہر آتے ہوئے. انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے یہ والا جو پروگرام دیکھا ہوگا نا, میرا جانتا خیال ہے عید کے میرے جتنے پچھلے ماضی میں جتنے پروگرام کیے نا, آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جو یہ پروگرام ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہماری ہیلتھی ڈبیٹ, سلمان بھائی بھی ہے, چھوٹا بھائی بھی ہے, پیار بھی کرتا ہے. تو اس طرح کی, آپ کو پتا ہے, اس طرح کی ٹی وی میں اپنا میڈیا پہ بھی نہیں ہو سکتے, چینلز پہ بھی وہ باتیں نہیں ہو سکتی. سوالی پابندی یہاں لگ جائے گی بھائی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس طرح کی باتیں جو ہے نا اب یہاں ہوتی رہتی ہیں, اور ہوتی رہیں گی. ہم نے سچ بہت کچھ بتا دی ہے,
اور اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. بہرحال جاتے ہوئے عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک. لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے، ایران کو نہیں بھولنا آپ نے، ہم نہیں بھولے تو آپ نے نہیں بھولنا. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.